नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसमें फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, उनका जो जवाब एक ट्वीट की सूरत में सामने आया वो खासा दिलचस्प है, जिसमें उनका कहना है कि अपोजिशन या अवाम या मीडिया तो मुफ्त में शोर मचा रहे हैं क्योंकि अगर बैनुल-अक़वामी कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम भला क्या कर सकते हैं। लेकिन महज इतना ही नहीं है। अब से चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद इमरान खान ने ये एतराफ़ किया या उन्होंने इशारा किया कि शायद पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रोग्राम में जाना पड़े। याद रहे कि ये पाकिस्तान का 22वां IMF का प्रोग्राम है जिसे पाकिस्तान मुकम्मल कर सकता है सितंबर 2022 में, और ख़तरा ये है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में न जाना पड़े। हालांकि ये जो 22वां IMF का प्रोग्राम है इससे आवाम और पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात में बेहद इजाफा हुआ। हमने वो तमाम चीज़ें पूरी की जिसमें हमने डॉलर को फ्री फ्लोटिंग भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा किस ज़ुबान में किया वो सुन लेते हैं। कोई मुल्क में दौलत वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दे। ये जो एशियन टाइगर्स बने थे सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बने थे। हमारी अब पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किस्म की मदद की जाए एक्सपोर्टर की, जिसकी वजह से अभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी इकॉनमी फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। यानी नाज़रीन, अगर आप गौर से सुने तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा ना हुआ तो फिर हम IMF के पास हमें जाना पड़ेगा और हम फंस जाएंगे। जो और इंडिपेंडेंट माहिर इक़्तिसादियात हैं उनको ख़तरा है कि एक तरह से हुकूमत ने तस्लीम कर ही लिया है, उन्होंने फ़ैसला कर ही लिया है कि सितंबर 2022 के बाद एक बार फिर IMF के एक 23वें 23rd प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा। मेरे पास आरिफ हमीद भट्टी साहब भी होंगे, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स के माहिर हैं। आमिर ज़ियाद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुज़म्मल असलम साहब से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। मुज़म्मल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मल असलम साहब, वो जो कहते हैं ना कि क्या हुआ तेरा वादा, हमें तो आप या आपके रुफ़क़ा-ए-कार और हुकूमत मसलसल ये बताते रहे कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमने इसहाक डार के $20 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट को $5-6 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया है। हमने एक्सपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा कर लिया है, हमने इंपोर्ट्स में कमी कर ली है और बहुत सी और चीज़ें, लेकिन और डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया है जैसा कि रिक्वायरमेंट थी। ये हम क्या सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा? देखिए मोहित साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज हमारी सूरत हाल है उसकी बेसिस पे तो इंशाल्लाह ताला हमें 2023 में जिसकी भी हुकूमत तो हमारी इंशाल्लाह होगी, उसको पहले दिन IMF पे नहीं जाना होगा। और ये जो है मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ और ये मेरा अपना असेसमेंट है। उसकी एक सिंपल सी वजह है। देखें, जब 2018 में हमने जब हमारी हुकूमत ने जब गवर्नमेंट की तो हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिला के थी $42 बिलियन। इस साल हम जो है तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मिलाकर हो जाएंगी $62 अरब, यानी $20 अरब का फर्क। वो कैसे पाकिस्तान नहीं, वो कैसे? एक्सपोर्ट्स आपकी थी $31 बिलियन, रेमिटेंसेस आपकी हैं कितनी, 20-22 बिलियन? नहीं, पिछले साल 29.7 हुई है, इस साल हम $32 अरब रेमिटेंसेस। जी। और एक्सपोर्ट्स कितनी हो जाएंगी? इस साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा $30 अरब क्रॉस करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। और $24 अरब पे हमने ली थी, इस साल 30 होंगी और अगले साल जब हमारी हुकूमत का आखिरी साल होगा तो वो इंशाल्लाह ताला 37-38 अरब होंगी। मुज़म्मल असलम साहब, आपके किसी दोस्त ने एक आपका फेक, इसे कहते हैं ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है आपके नाम से। आपके दोस्त होंगे ना सर, वो मैंने देखा, पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपकी हर बात की ना पैरोडी कर रहा होता है वहां पे, और उसका खुलासा ये है कि आप एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाते हैं। जो चीज आप कह रहे हैं मुज़म्मल असलम, अगर ये सही है तो क्यों वजीर आजम कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो हमें फिर जाना पड़ेगा IMF के प्रोग्राम की तरफ? देखिए, वजीर आजम ने बड़ी एक उसमें खूबसूरत सी बात की है कि बरामदात अगर ना हो जिस मुल्क की, उसको जो है IMF के पास जाना पड़ता है। बरामदात की मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी है, और वो बरामदात की सूरत हाल जिस तरीके से हमारी चल रही है माशाल्लाह से, आप देखेंगे कि 2023 में
یہ حکومت کا تو یہ آخری پروگرام ہے اور 2023 میں بھی جو بھی حکومت ہوگی اس کو پروگرام نہیں لینا ہوگا. اچھا یہ تو خیر آپ نے بڑی اس حوالے سے پازیٹیو بات کر دی ہے. تو یہ جو تیل کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں، چلے مان لیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بڑھ رہی، اس پہ بس آخری مجھے یہ بتا دیں کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑھتی رہیں گی اسی طرح سے، اس میں کمی کا بھی کوئی ہمیں اندیشہ نظر آتا ہے؟ اور اگر کمی ہوئی تو کیا آپ ہمیں ریلیف دیں گے؟ دیکھیں آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، 840 ارب روپے کا صرف اس سال پیٹرول کی قیمتوں میں حکومت نے ریلیف کیا، 70 ارب روپے مہینے کے حساب سے. اور آپ کو پتہ ہے پورے پاک فوج کا جو ہے بجٹ جو ہے 1300 ارب ہے، یعنی کہ پیٹرول کی مد میں صرف سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی اس سال حکومت نے 840 ارب کا چھوڑا ہے. اگر یہ ہم پاس آن کر دیتے تو آج آپ 201 روپے کا پیٹرول خرید رہے ہوتے، 159 کا نہیں خرید رہے ہوتے. اور پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اس کے 1/3 بھی، 1/3 بھی جو ہے بڑا ریلیف نہیں دیا ایک سال میں جتنا عمران خان نے اس سال دے رہے ہیں. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے، کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے کہ 17% اپنا سیلز ٹیکس کوئی چھوڑ دے وزیر اعظم؟ یہ مسلسل 7 مہینوں سے ہو رہا ہے کہ اب ہم تو یہاں پہ آگے پچھلے 3 مہینے سے ہمارا سیلز ٹیکس 0 ہے. اس کے بعد اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیکس بھی چھوڑ دیا، اب ہم پیٹرول کو جو ہے کسی سے چوری کر کے تو نہیں لا سکتے نا، کوئی ڈاکہ تو نہیں مار سکتے. آپ ہمیں صومالین بنا دیں وہ جو جہاز چوری کرتے ہیں، یا تو یہ ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اور یہ جو آپ کو جو کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ جی یہ حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا، ان سے حل پوچھ لیں اور وہ حل دے دیں، ہم وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اچھا ایک صرف منسٹری آف فائنانس کے ریپرزنٹیٹیو اور اسپوکس مین کی حیثیت سے یہ بتا دیں کہ اب تک جب آپ کی حکومت آئی تھی تو $95 بلین کی ایکسٹرنل بوروئنگ تھی، ہمارا باہر کا قرضہ تھا. اس وقت وہ فگر کہاں ہے؟ بیکاز ہر جگہ ہمیں متضاد فگر ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10-12 ارب لیے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 ارب قرضہ لیا ہے. اس وقت کتنا آپ نے قرضہ لیا ہے پچھلے 3.5 سال میں، اور اس وقت کتنا ہے ایکسٹرنل قرضہ؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل سی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں. یہ سال کا ہٹا کر اس سال کو الگ کرتا ہوں. ہم نے جو پہلے 3 سال میں جو نیٹ قرضہ لیا ہے، یعنی کہ قرضے اتارنے کے بعد مزید قرضہ جو اس ملک پہ چڑھا ہے، وہ $3.25 ارب سالانہ کے حساب سے چڑھا ہے. اس میں آئل پرائسز بھی اوپر تھی، اس میں کرونا بھی تھا، اس میں انڈیا نے جو ہے پلوامہ بھی کیا، اب کموڈٹی سپر اسپائک کی. مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے انہوں نے قرضہ اتارنے کے بعد ہر سال $4.5 ارب کی رفتار سے قرضہ لیا. تو یہ ہے دونوں میں فرق. اچھا جو اخباروں سے ہم نے اعداد و شمار اکٹھے کیے نا مزمل صاحب، اس میں ایسا لگتا ہے کہ بیرونی قرضوں میں 41 ماہ میں 41% اضافہ ہوا، اور اس وقت بیرونی قرضہ جات 2022 میں $130 بلین ہیں. آپ اس فگر کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، دیر آر 2 تھنگس. ابھی آپ نے کہا $95 ارب، پھر آپ نے 130 کیا. اگر 95 سے 130 بھی کریں تو $30 ارب ہوتا ہے، اور 30% ہوتا ہے، تقریباً 30-32%. تو دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو ایک سمپل سی کیلکولیشن بتا دی ہے. اور جو آپ $95 ارب کا قرضہ بتا رہے ہیں وہ ڈیٹ اینڈ، اب یہ جو 130 ہے یہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں. لائبلٹیز جو ہوتی ہیں، اگر کسی ایک دوسرے ادارے نے جو ہے قرضہ لیا ہے لیکن حکومت نے صرف گارنٹی دی ہے تو وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں، وہ قرضہ نہیں ہے کل کو. کیونکہ اگر وہ ڈیفالٹ ہو جائے تو یہ ذرا سا پاکستان کا جو بیرونی قرضہ ہے نا وہ $100 ارب سے نیچے ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کا جو مجموعی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ اس سال 71% ہو گیا ہے. اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا اس حکومت نے قانون پاس کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اس کو 60% سے نیچے لے کر آنا ہے. تو یہ ول کی بات ہے اور یہ جو ہے آگے اب بڑھنے والی بات ہے. یہ ہم کی کوئی مذاق. چلیں بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، آپ نے ایک اچھی پازیٹیو پکچر جو ہے پیش کی ہے، اسی کو لے کر میں آگے چلتا ہوں. ناظرین بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب منسٹری آف فائنانس کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ تھے، اس وقت پاکستان سے باہر ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں جمشید اقبال چیمہ صاحب، تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں، ایگرونومسٹ ہیں. وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. عامر ریاض صاحب سن رہے ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب سن رہے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب کیا آپ ان فگرز کو ویریفائی کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ مزمل اسلم صاحب نے ایک اوور پازیٹیو پکچر ہمیں دے دی ہے. یہ اخبارات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو $130 بلین کا وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹ ہے، یہ لائبلٹی الگ ہے، اور اس حساب سے ہم نے $35 بلین کا قرضہ ایڈ کر دیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2 باتیں آپ انڈرسٹینڈ کریں ذرا. ایک یہ کہ آپ نے 2 کام کیے قرضے سے، کہ ایک آپ نے جو قرضہ آپ کا بڑا ہے اس میں سے تقریباً یو کین سے کہ کوئی $11 ارب آپ کے پاس ریزرو میں بڑا ہے. سو وہ آپ کے پاس سیو ہے، آپ کی کٹی میں پڑا ہوا ہے. سو $11 ارب وہ نکالیں تو 127 کی فگر آتی ہے. 127 میں 11 نکالیں تو آپ کا 116 بنے گا.
سو 97 پہلے تھا تو 117 یہ 20 ارب ٹوٹل بنتا ہے, 20 ارب ڈالر. سو اس کی جو سپیڈ ہے لینے کی یا بڑھنے کی وہ پہلے سے کم ہے. اور دوسری بات ہمیشہ جو قرض ہے, قرض امپارٹنٹ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ہے کہ اگر 65% سے کراس کر جائے تو ملک کی جو جیسے کہ ڈیٹ ٹریپ میں چلا جاتا ہے, وہ مشکل ہو جاتا ہے, اسٹیگفلیشن میں چلا جاتا ہے. سو ہمارا چلا گیا تھا 87% تک. 87% چلا گیا تھا 87% سے پھر 77 آیا, پھر ابھی جو ری بیسنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ آیا 71%. سو ہم واپس 65 کی طرف جا رہے ہیں, جو آپ کا قانون ہے, یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پکچر مزمل پیش کر رہے ہیں اس میں بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کو ایکسپورٹ بڑی ہے, اور ایکسپورٹ کی آگے آپ کا سرپلس بڑھ رہا ہے, بلکہ ایکسپورٹ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. مثلا جیسے اس سال آپ کی 21 ارب ڈالر کی آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اگلے سال 26 ہو رہی ہے. اس سال جو مشینری آئی ہے, 3 میجر مشینریز آئی ہیں, ایک ٹیکسٹائل کی آئی ہے, دوسری کنسٹرکشن آئی ہے, تیسری آپ کی مائننگ آئی ہے. اب یہ تینوں چیزیں اکانومی کو بڑا بگ وے میں 10 ارب ڈالر کی ہے. اگلے سال جو آپ کی ٹیکسٹائل کی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی وہ 10 ارب ڈالر بڑھتی ہے. سو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو ہم چھوڑ کے جائیں گے یہ تقریباً 23 میں, تو یہ بنے گی آلموسٹ کوئی یو کین سے کہ اس سال اگر 26 ہے تو اگلے سال بنے گی اراؤنڈ. اچھا, میں یہ شمارہ میں اس کو ذرا ایک عوامی سینٹیمنٹ میں اگر کنورٹ کروں تو عارف حمید بھٹی صاحب, آن پیپر تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بڑے جسٹیفائڈ طریقے سے دکھاتی ہے. جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے مزمل صاحب نے کہا کہ کیسے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے, یعنی ڈیٹ 87% پہ چلا گیا تھا جی ڈی پی کا, وہ اب کم ہو کے 71% پہ آ گیا ہے. کوشش یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں وہ 65% سے دوبارہ نیچے چلے جائے, اور کیسے قرضہ بھرنے کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو آن پیپر حکومت کی جو پرفارمنس ہے ان کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے وہ بہت بہتر نظر آتی ہے. لیکن کیا اسے حکومت ایک پبلک سینٹیمنٹ میں ٹرانسفارم کر سکے گی؟ مئی میں پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن کروانے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایڈوائزر صاحب تھے مجھے نہیں پتا یہ پاکستان کے تھے یا کہاں کے تھے, لیکن مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب یاد آ گئے. وہ کہتے تھے سنتا جا شرماتا جا. اس لفظوں کے اس اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس بھی ڈیٹیل پڑی ہے. ایک تو انہوں نے یہ حکم کیا کہ ہم نے 2023 میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, یہ ریکارڈ رکھ لیں. یہ اس سے زیادہ منتیں ترلے کر کے سخت شرائط سے جائیں گے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا پروگرام. تو یہ تو کوئی اب لوگ نہیں چھپ سکتے. اب سیاق و سباق سے ہٹ کے والی یہ جو چالیں چلتے تھے نا وہ نہیں چلتی. اب میری صرف سبمیشن ہے. ایک وزیر اعظم ہیں ہمارے ملک کے, مجھے اتنا پتا انہوں نے فرمایا تھا بجلی پٹرول اور گیس کی قیمت مہنگی ہو جائے تو سمجھے آپ کا پی ایم کرپٹ ہے. یہ میرے لفظ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. کیا کروں گا؟ آپ ان کے داد و شمار چھوڑ دیں. قرضے ہمیشہ حکومتوں کو ملتے ہیں, جتنی 3 حکومتوں نے نہیں لیے انہوں نے ایک لے لیا. اس میں سارا پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے. ماضی میں جو لیے تھے, اب جو عمران خان کے بعد آئے گے وہ عمران خان کے لیے ہوئے بھی قرضے اتاریں گے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں, جب یہ آئے تھے پیٹرول کی قیمت کیا تھی, بجلی کی قیمت کیا تھی, گندم کی قیمت کیا تھی, چاول کی کیا تھی, گھی کی کیا تھی. اب لوگ موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتے. موٹر سائیکل پر جو 1200-1300 روپے لگتا تھا اس کا 35 روپے لگتا ہے. آپ صرف ایک رہنمائی کریں, اپنے کیمرہ مین, اپنے گارڈ, اپنے دفتر کے ارد گرد باہر جاتے ہوئے ڈرائیور سمیت سب سے پوچھیں بیٹا کیا گھر کی گزر بسر ہو رہی ہے. دوسری بات, ان کو بھی چھوڑ دے. مجھے ایک بتا دے, جو وزراء ہے اعلیٰ بیوروکریسی ہے, وزراء اعلیٰ بیوروکریسی, ان کی رہائشیں اور دفاتر کے بل میں 1 پینی بھی کم ہوئی ہو ماضی کی نسبت, 1 پینی بھی. میں نے بل نکلوائے ہیں کچھ پارلیمنٹ لاجز کے, اور میں کان پکڑ کے بیٹھ گیا پچھلے 3 سال سے پہلے 4 گنا زیادہ. اور بھائی ایک پرنسپل سیکٹری کو بلا کتنا پیٹرول ملتا ہے؟ 3000 لیٹر. وہ کیا چاٹتا ہے, پیتا ہے, کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کا واسطہ ہے, وہ ان چیزوں کو تو کم کرو. 3000 لیٹر کے لیے ہم پتہ ہے ورلڈ بینک آئی ایم گئے ہو, اس سے سخت شرائط آئی ہیں. لیکن ایک تو آپ دیر سے گئے, ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. پہلے آپ کہتے تھے نہیں جانا, پھر کہتا ہے جانا ہے, پھر کہتا سخت شرائط ہے, پھر سخت شرائط ہے. 12 روپے پیٹرول بڑھا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے احسان کی ہے. یار آپ ایک وقت کی روٹی چھین رہی ہو, خدا را اپنی غلطی مانو. یہ مہنگائی ہے, اپوزیشن آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی.
اس مہنگائی کے طوفان سے ڈاکٹر معین پیرزادہ صاحب یاد رکھ لیں، جو لیڈر لیس قوم نکلے گا نا احتجاج کے لیے، انہیں لگ پتا جائے گا. ہم نے بھی جرنلزم 30 سال کی ہے، ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے، کرپشن بھی ہوتی ہے. ذرا روکیں میں پرائم منسٹر صاحب ذرا روکیں، مجھے پتہ نہیں بریک سے پہلے کتنے منٹ ہیں. ہاں میں عامر جہاں صاحب کیا آپ کے بھی یہی سینٹیمنٹس ہیں؟ میں جاوید اقبال چیمہ صاحب سے، جمشید اقبال چیمہ صاحب سے جواب بھی لینا چاہ رہا تھا، لیکن کوئکلی جو بھٹی صاحب نے کہا ہے، آپ بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ کہ میرا سوال ایک اور ہے. میرا سوال یہ کہ حکومت کی کیا مجبوریاں ہوں گی، کتنا دباؤ ہوگا کہ اس کو اتنے غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کی حالت دیگر گوں ہے. بہت سارے جو ایکسٹرنل شاکس ہیں وہ بیونڈ دا کیپیسٹی آف دس گورنمنٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے دیکھیں، ایک تو بالکل جو عارف حمید بھٹی صاحب سینئر ہیں، انہوں نے بالکل صحیح عوام کی ترجمانی کی، جذبات کی. یقیناً جو ایک عام آدمی بہت پریشان ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بطور صحافی ہم ذرا سا آبجیکٹو بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب ہم مسئلہ بتا رہے ہوتے تو ہمیں وائے جو ایک ہوتا ہے نا صحافت کا وائے بتانا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. تو ہمیں یہ بھی سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ صرف اشتعال پیدا کرنا یا رپورٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ بھی بتانا. تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کیا آپ کے خیال میں عمران خان کو احساس نہیں کہ جی 2023 میں انتخابات آ رہے ہیں اور جو حزب اختلاف ہے وہ لنگر لنگوٹ کس رہی ہے کہ جناب اس کو احتجاجی تحریک چلانی ہے، نو کانفیڈنس لانا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ آنے والے ہیں پنجاب میں، تو حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اور اگر حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے اپنی تمام تر پولیٹیکل سٹیکس کے باوجود، تو اس کی مجبوریاں ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ تالیاں بجوائیں، لوگوں کو خوش کریں، اور لوگ جو ہیں جوک در جوک جا کے انہیں ووٹ دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور ہمارے ساتھ اگر آپ نواز شریف صاحب کے دور میں آپ یاد کریں کہ اس زمانے میں بھی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت تھے، اور ہم لوگ جو ہے آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت جیو پالیٹکس کچھ اور تھی تو آئی ایم ایف سے ہمیں ویور مل جایا کرتا تھا. آج جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی نکل گیا، افغانستان کسی اور طرح سیٹل ہوا کہ جو ظاہر ہے کہ امریکہ کے حسب منشا نہیں تھا. تو آج جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرط ہے وہ کس میں بالکل لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ یہ حکومت جو ہے حل کرنے میں ناکام رہی. فرض کریں کہ اگر جو فیول پرائسز ہیں اس کے اوپر آپ قابو نہیں پا سکتے، سمجھ میں آتا ہے. ورلڈ کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن نشکاری غالباً ہمیں کرنی چاہیے تھی. جو لاس میکنگ ادارے تھے ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکے. پاور سیکٹر ریفارمز کرنے چاہیے تھے، نہیں کیے. بھٹی صاحب نے بالکل کہا کہ اگر آپ کو کہیں پر کفایت شاری کرنی چاہیے تھی میننگ فل، وہ کر کے دکھاتے، تاکہ سمبلزم ایک ہوتا ہے کہ جی عوام کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو حکمران ہیں وہ بھی آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں. تو بہت سارے کام جو تھے کرنے کے نہیں ہوئے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے. جس میں سمجھتا ہوں اگر روس کی اور یوکرین کے تناؤ کی وجہ سے وہ تیل جو ہے عامر جہاں صاحب نے بہت دلچسپ باتیں ہمیں یہاں پر ہم نے بریک لے رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا میں خالی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ڈسکرائب کریں، اسے رپورٹ کریں، بلکہ ہمارے لیے یہ سوال اٹھانا کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وہ مجبوریاں ہیں جس میں حکومت کو اتنے غیر مقبول فیصلے اٹھانے پڑ رہے ہیں. یہ سوال بھی اٹھانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو میں چھوٹی سی ایک پازیٹیو خبر، بہت بڑی تو نہیں لیکن چھوٹی سی پازیٹیو خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اس پہ بھی تبصرہ کروں گا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ واپس آؤں گا تو ایک چھوٹی سی جو پازیٹیو خبر ہے، بہت بڑی تو نہیں لیکن ایک چھوٹی سی پازیٹیو خبر، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے. جب مائکروسافٹ کمپنی کے فاؤنڈر، دنیا کی مشہور شخصیت بل گیٹس نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بھی ملاقات کی، پریزیڈنٹ پاکستان سے ملاقات کی، اور انہوں نے NCOC کا وزٹ کیا، جہاں انہیں پاکستان کی جو کورونا کے حوالے سے جو سکسیس ہے اس پہ ان کو بریفنگ دی گئی. اب یاد رہے کہ تعلق تو ان کا کمپیوٹر سافٹ ویئر سے تھا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں بل گیٹس جو ہیں وہ ویکسینیشن کے اور پولیو کے حوالے سے چیمپئن بن کے، اس کے ایمبیسڈر بن کے اس کیمپین کے ابھرے ہیں. اور پاکستان میں ان کا وزٹ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے جب پاکستان نے، یہ پہلا سال ہے، اب یہ پہلے 12 مہینے ہیں جس میں پاکستان میں پولیو کا کوئی نیا کیس، کوئی فریش کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. چند دن پہلے اسی حوالے سے ہم نے اسی پروگرام کے اندر ہم نے ایک سیکشن بھی کیا تھا جس میں ہم نے اس کامیابی کو ڈسکس بھی کیا تھا. یہ اپنے تھی ایک چھوٹی سی پازیٹیو چیز ہے، لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہیلتھ سیکٹر کے اندر پاکستان نے اپنی اوور آل گورننس کو امپروو کیا. اب واپس آتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل مینجمنٹ اور چیلنجز کے اوپر. احسن اقبال صاحب کا ایک ٹکڑا ان کی پریس بریفنگ سے آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کو دن بدن یہ معاشی دلدل کے اندر دھنسا رہے ہیں. یہ حکومت ایک
معاشی ڈرونا خواب بن چکی ہے پاکستان کے لیے. یہاں پہ میں ایمانداری مہنگی پڑ رہی ہے, مہنگی ترین پڑ رہی ہے. روپیہ جو ہے وہ ہر روز لڑک رہا ہے. وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ جب روپیہ لڑکتا ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے, جب بجلی مہنگی ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو, گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخی طور پہ سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہیں, آپ کے اپنے لفظوں میں. یعنی احسن اقبال صاحب جو پی ایم ایل این کے اہم سینئر رہنما ہیں, وہ عمران خان صاحب ہی کی جو لاجک ہے 2014 کی, اسے عمران خان ہی کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب, ایک طرف مہنگائی ہے جس کا عارف حمید بھٹی صاحب نے کیا, اسی کا ذکر احسن اقبال صاحب نے بھی کیا. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ سطح غربت سے پاکستانی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, نیچے گر گئی ہے. تیسری طرف یہ ہے کہ جابز جو وعدہ آپ نے کیا تھا نئی کریٹ کرنے کا, وہ نئی تو کیا کریٹ کیا آپ نے, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی وزڈم اتنی ہی ہے جتنی ٹی وی پہ بیٹھ کے, ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ لیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سامنے بیٹھے اینکر سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن اس کی بات سن کے متاثر ہو کے صبح وہی وزڈم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, جو غلط بھی ہو بعض اوقات. لیکن بس میں میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ 3 بڑے سوال ہم پہ آتے ہیں, 3 بڑے چارجز آتے ہیں. پہلا چارج آتا ہے مہنگائی کا. مہنگائی کا یہاں پہ دیکھیں تاریخی طور پر دیکھیں تو 4 دور پیپلز پارٹی نے گزارے ہیں, 3 دور مسلم لیگ نون نے گزارے ہیں, اور پہلا دور ہمارا ہے. پیپلز پارٹی کے زیادہ دور ہیں, 4 دور ہیں. آپ نے بھٹو کو بھی شامل کرتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں جو ایوریج مہنگائی رہی 5 سال کی 1973 سے لے کے 1977 تک 14% تھی. 14% ایوریج مہنگائی سالانہ. ٹھیک ہے. جو بے نظیر صاحب کا دوسرا دور, پہلا دور تھا, اس میں 11.69%. ٹھیک ہے. جو آپ کہہ لیں کہ تیسرا دور تھا 2008 والا, اس میں 13.69%. اور جو 1988 والا دور تھا وہ تھا 8.34%. اور نواز شریف صاحب, اچھا یہ ہو گئی. آپ کہہ لیں کہ 3 سال ایسے تھے ریڈ میں جو 10 سے اوپر ہے, 11 13 14. دوسری بات, نواز شریف صاحب کا ایک دور میں ہے 10%, ایک دور میں 7.25%, اور جو لاسٹ دور تھا اس میں تھے 5.05%. نہیں, ایک دور میں تھی کتنی, 7%. نہیں, ایک میں 10 اور دوسرے میں 7.25. اچھا. اور تیسرے میں 5.05. تو آپ کی کتنی اس وقت چل رہی ہے؟ اچھا, ہماری اس وقت چل رہی ہے 8.52% 3 سال کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے نواز شریف صاحب کی تو بہتر پرفارمنس ہے. پھر نہیں, ابھی یہ فیصلہ ہونا برابر باقی ہے, کیونکہ ہماری ان کی جو ایوریج ہے وہ یہی بنے گی, تینوں ادوار کی ایوریج یہی بنے گی. ٹھیک ہے. ان کی 3 ادوار کی ایوریج 8% بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا, سو ہماری اور ان کی کمپیریبل کہہ سکتے ہیں آپ مہنگائی کے حوالے سے. اور پیپلز پارٹی کا بدترین دور رہا, 3 دور ان کے بدترین رہے مہنگائی کے حوالے سے, تقریباً 14 اور 12%. عارف حمید بھٹی صاحب سے ایک منٹ, وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اور بات ہے, مجھے بات کر رہے ہیں. دوسری پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے جب آپ کا پینڈیمک کے باوجود جب سب سے اچھا پرفارم کیا گیا جن ملکوں نے, اس میں ہم ہیں. اچھا, ایک بات. دوسری بات آ گئی پاورٹی کی, غربت کی لکیر. غربت کی لکیر کے 4 اسٹینڈرڈ, ویسے 4 پیرامیٹر ہے. ایک ہے ہائی انکم ملکوں میں, دوسرا ہے میڈیم, اور تیسرا ہے لو انکم, اور چوتھا ہے ایکسٹریم غربت. ہائی انکم ہے کہ $5.5 پر ڈے سے انکم زیادہ کس کی ہے. پاکستان میں پہلے تھی 78% لوگ ہیں جن کی $5.5 پر ڈے سے کم انکم تھی, 78% لوگ تھے. اب 77 ہے وہ. ٹھیک ہے, ہم نے امپروو کیا وہاں پہ. جو $3.2 والے تھے 38% تھے, اب 37% سے کم ہو گئے. جی. تیسرا دور تیسرا ہے $1.9 پر کیپٹا, وہ تھی 22% غربت کی لکیر سے نیچے, اب ہے 21%. جو ایکسٹریم غربت ہوتی ہے کہ جو آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے سے ہاف, یعنی 95 سینٹ, وہ $5.4 تھی, اب 4.8 ہے. 4 میٹر پہ. چاروں تاثر کیوں ہیں, چلیں لیکن تاثر تو آپ کا منفی ہے نا. تیسری بات آ گئی آپ کی کیا نام ہے, بے روزگاری کی. بے روزگاری کا یہ چارٹ ہے آپ کے پاس, اکنامک سروے آف پاکستان ہے. اکنامک سروے آف پاکستان آپ نے چونکہ عارف حمید بھٹی صاحب پھر وہ وقت پھر نہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب جو کہتے ہیں نا, عارف حمید بھٹی صاحب, جمشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا میں آپ یا میں اور ہماری طرح کے بہت سے اور دوست جو ہیں وہ اعداد و شمار کے بغیر تحقیق کے, بغیر فیکٹس اینڈ فگرز کے جذباتی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, سویپنگ اسٹیٹمنٹس وہ سمجھتے ہیں دے دیتے ہیں, اور وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی, اور عوام بھی اور سننے والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں یقین کرنے لگ جاتے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہیں کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب سے کہ صحافت کی کلاسیں دیں, ہم ان سے آ کے لیں گے. اکانومی کی کلاسیں لیں, ہم ان سے آ کے لیں گے. اب جو میں 30 سالوں سے کام کر رہا ہوں نا, مہربانی کریں مجھے وہ نہ سکھائیں, مہربانی کریں یہ اعداد و شمار مجھے نہ بتائیں ان کی اپنی انکم کتنی ہے. اور فنانس منسٹر کے مطابق 70% ختم غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. کاغذ لکھ کے لے آنا,
ابھی کیمرہ آپ بھی پکڑ لیں, میں اٹک سے شروع ہو جاتا ہوں, لاڑکانہ تک چلتا ہوں, آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں. او بھائی, یہ اس ملک میں 2 ایلیٹ کپچر اشرافی ہے جنہوں نے خون نچوڑا, جو ارب کھرب پتی ہے. ان کے لیے بجلی کا یونٹ 5000 کا بھی ہو جائے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا, وہ ٹھیک کہتے ہیں, ان کے لیے اکانومی ٹھیک ہے. ان کے لیے پیٹرول 10,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو وہ انجوائے کریں گے, کیونکہ ان کا پرافٹ اور مارجن جو کاروبار کر رہے ہیں نا 10 گنا بڑھا لیں گے. پہلے اس پینسل پہ وہ 10 روپے بچا رہا تھا, 2 روپے مہنگائی بڑھی ہے تو وہ 15 روپے کی بجائے اس کو 20 روپے کر دے گا, مارجن اس کا 13 روپے بڑھ جائے گا. آپ میں 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں, 90%. میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے 250 لوگ ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں نہیں بڑھنے دوں گا. میں نے نہیں کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے. ڈاکٹر صاحب صرف اس کی بات مجھے میری بھی چھوڑ دیں, صرف ایک کیمرہ پکڑے میرے کہنے پہ, نہ کسی کو لے, نیوٹرل لے کے ہر دکان محلے گلی میں جائیں. اب ذرا رکے, میں باری تو عامر ضیاء صاحب کی ہے, لیکن ذرا جمشید اقبال چیمہ صاحب کا اس پہ جب وہ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر نے خود کہیں کہا ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ اس سے غربت کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں. 70 تو نہیں ہوں گے ویسے. آپ کا کیا فکر ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں, دیکھیں $5 پاکستان میں نارملی ہوتا ہے $1.9. ٹھیک, پاکستان میں نارمل ہے $1.9. چلو $2 کر لو. کتنی فیصد آبادی پاکستان کی؟ 21% سے نیچے ہیں جی. اور دوسرا ہے اس وقت $2 بنتے ہیں $360. $2 ہو گئے جی 350 روپے. مطلب اس وقت ایوریج انکم جو پاکستانی کی ہے وہ ہے 2 لاکھ. تو 22% یا 21% پاکستانی ایسے ہیں جن کی روزانہ کی انکم $350 سے کم ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا جی, پر کیپیٹا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں 2,91,000 روپے اس وقت انکم ہے. $1,700 ہے آپ کی. 175 سے ضرب دے 2,91,000 روپے انکم ہے آپ کے. جس وقت ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت تھی 2,10,000 روپے پر کیپیٹا انکم ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 80,000 روپے قیمت انکم بڑی ہے. اچھا, یہ جو بڑی ہے تو آپ 3 سال کی مہنگائی کی 8.52% ہے. یہ جو فگرز ہیں, کیا آپ ان کو سامنے رکھ کر پنجاب میں توقع کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہاں پر آپ کو لوگ ووٹ دیں گے آنے والے مئی میں؟ اچھا, تھوڑا سا کمپلیٹ کر. تیسرا سوال تھا میرا ان امپلائمنٹ کا, ضرور میں کمپلیٹ کر لوں. میں کہہ رہا تھا اکنامک سروے آف پاکستان, کیا لوگ اس سے کنونس ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے جی, کیوں نہیں ہوں گے. بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اور بات ہے, فگر جو ہے وہ یا غلط ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں فگر بول رہا ہوں نا, میری فگر کو کوئی بھی طریقہ آپ لے لیں. 2018 تک کتنے فیصد پاکستانی جو تھے, ابھی آپ نے کہا 22% ہیں, 21% ہے, کتنے لوگ پاورٹی کی اس وقت شرح سے نیچے تھے $2 پر ڈے سے؟ میرا اس وقت 24% جی. اس وقت 24%. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ 21 ہوئی ہے جی. پچھلے سال 22 تھے, اس سال 21 ہو گئی جی. ٹھیک ہے, ابھی یہ سینٹ میں بھی یہ فگر دی, اور 5.4 تھے اس وقت, 5.4% تھے جو آپ کر لیں جن کی $1 سے کم تھی, اب رہ گئے 4.8%. تیسری بات ان امپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ان امپلائمنٹ میں سر یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں ان امپلائمنٹ تھی, بے روزگاری تھی, وہ اوسط تھی 6.1%. ابھی کتنی ہے؟ اچھا, مسلم لیگ نون کے دور میں تھی 5.8%. ابھی کتنی ہے؟ ابھی ہے 4.1%. عامر ضیاء صاحب, یہ جو اعداد و شمار جمشید اقبال چیمہ صاحب بتا رہے ہیں یہ امپریسو لگتے ہیں آن دا فیس آف اٹ. ڈسکشن کے لیے کیا اس کا تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکے کہ جس نے ایک ہیلتھ کارڈ بھی, صحت کارڈ بھی 31 مارچ تک پورے پنجاب میں دینا ہے 10 لاکھ پر فیملی کو, کیا یہ فائدہ اٹھا پائیں گے اپنی پرفارمنس میں؟ دیکھیں, یقیناً جو حکومت نے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا گراؤنڈ لیول کے اوپر, اس کا یا تو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے. لیکن انتخابات جو ہیں صرف اس پہ ہی نہیں ہوتے کہ جی غربت بڑھ گئی. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے, زندگی موت کے مسئلے ہیں. لیکن بعض اوقات جب ملک کی کوئی ریاست جو ہے مشکل حالات سے گزر رہی ہوتی ہے, اور بہت چیلنجنگ حالات ہیں, ہمارے مشرق میں چیلنج ہے, ہمارے مغربی محاذ پہ چیلنج ہے, آپ پہ امریکہ کا دباؤ ہے, تو اس میں لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ویژن لے کر سامنے آئے. اور وہ اگر واقعی کنوکشن ہوتا ہے تو وہ پھر یہ خواب دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آج کا دن جو ہے بہت کڑے ہیں, آج کے دن بہت ہمارے اوپر مشکل ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم آپ کو ایک بڑا بہتر پاکستان دیں گے, مضبوط پاکستان دیں گے, مستحکم پاکستان دیں گے, ترقی یافتہ. تو یہ ویژن کا ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو پچ کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے, لیکن بدقسمتی سے آپ کو ایسا ویژن نظر آ رہا ہے؟ بات نہیں کر رہا, آپ حزب
مجھے نظر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے حزب اختلاف ہو، جو ایک بڑا ویژن چاہیے اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، وہ آپ کو لوگوں کی تحریر میں، تقریر میں، نہ صرف سیاستدانوں کی بلکہ جو ہمارا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ بھی دینے سے قاصر ہے. جو ایک بڑا خواب دینا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ریاست دیکھیں ورلڈ وار 2 سے گریٹ برٹن بھی نکلا تھا، اور ہم نے دیکھا مطلب ہے کہ لوگ جنگوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے جاتے ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کے قومیں نکلتی ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ اتنی زیادہ مطلب افراتفری ہے، ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جو ہر وقت ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے مطلب لسانیت ہے، فرقہ واریت ہے، ہمارے یہاں صوبائی عصبیت ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک قوم نہیں بننے دے رہے. اور میرے خیال میں جو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، پہلے لوگوں کو یکجا کرنا، یونٹی ہوتی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے. اب ہم یہاں پر ہماری سیاست جو ہے وہ خاندانوں کو بچانے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، شخصیتوں کی تعریف کرنے کے لیے ہو کر رہ گئی ہے. تو بدقسمتی سے وہ ویژن نظر نہیں آ رہا. کوئی ویژن آپ دیکھیں ہمارے ڈسکورس پہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے کشمیر میں، ہم بات ہی نہیں کرتے. مجھے صاحب بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مطلب ہے آپ کی روز ناک کٹتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا. آپ نہیں دیکھتے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ اذان دینا مشکل ہو گیا بھارت کے اندر. ہمارا ٹی وی جو ہے اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسائل ملجھے ہوئے. یقیناً یہ مسائل ان سے نکلنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں بتانا پڑے گا کہ ظاہر اس پہ بہت انٹرسٹنگ بات، ایک بار پھر آپ نے گرینڈ کنسنسس کی ضرورت ہے. بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. میں اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا بریک کے بعد کہ پاکستان میں نہ صرف حکومت اور اپوزیشن بلکہ پاکستان کا جو انٹیلیجنسیا ہے، پاکستان کا جو ادبی حلقے ہیں، پاکستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں سو کالڈ، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے مستقبل کا، فیوچر کا. اور ایسے ویژن کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے کسی کرائسس سے گزرنے کے لیے. مزید بات کرتے ہیں اس میں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف چلنا چاہ رہا ہوں. عارف حمید بھٹی صاحب، وقفے سے پہلے عامر ضیاء صاحب نے، جو ہمارے کولیگ ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشنز کا دار و مدار صرف حکومت کی اکنامک پرفارمنس پہ نہیں ہوتا. اکنامک پرفارمنس امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن الیکشنز کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ایسی ہو جو عوام کے سامنے مستقبل کا ایک ویژن اور اس کا ایک خاکہ رکھ سکے. اور عامر ضیاء صاحب کا یہ کہنا ہے وقفے سے پہلے کہ پاکستان میں نہ تو حکومت، نہ اپوزیشن اور نہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور انٹلیکچوئل کلاس کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے. نہ وہ ایسا ویژن کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، نہ زبانی کہہ کے بتا سکتے ہیں، نہ لکھ کے بتا سکتے ہیں. کسی طرح سے کوئی خاکہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. اس پہ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جس کا ویژن آپ سے بڑا نہیں ہے، جس کی سوچ آپ سے بڑی نہیں ہے، جو آپ دور تک نہیں سوچتا، جو مشکل حالات میں بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کا لیڈر ہو نہیں سکتا. کسی کا بھی لیڈر نام ہی اسی کا ہے. اگر وہ میرے کسی کو میں لیڈر مان رہا ہوں تو میں اس کی خوبیاں دیکھ کے مان رہا ہوں نا، اس کی شکل دیکھ کے تو نہیں مان رہا، اس کے کیا کیا کارنامے ہیں ذاتی وہ تو نہیں مان رہا. کارکردگی ہے. بدقسمتی ہے الیکشن فیئر اس ملک میں نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں مہنگائی کا امپیکٹ نہیں پڑتا، بیڈ گورننس کا نہیں پڑتا، کرپشن کا نہیں پڑتا، تو یہ میں رپورٹر ہوں، میں نے 9 سال انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے. ہفتے میں 2 دفعہ کسی غریب گھر میں جاتا تھا، سرکاری اسپتال میں جاتا تھا. میں نے اے سی اور لیپ ٹاپ پہ غلطی سے نہیں سیکھی. آپ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں، موہت پیرزادہ صاحب مجھے بتا دیں 30 سے 40 ہزار% ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا حصہ ہے آبادی کا؟ مجھے میری ذرا ایک رہنمائی کر دے. میں لفظوں کے گورکھ اندے میں نے نکال لیا تھا، پھر اس میں 3 پروگرام کرنے پڑنے تھے. پاکستان کی 30-35 ہزار سے کم جن کی ہے، اس کی پاپولیشن کتنی ہوگی آپ کے خیال میں موہت پیرزادہ صاحب کے؟ تقریباً 65 سے 70% آبادی ہوگی. 65% 65% جن کی آبادی 70% سے زیادہ ہے. 70% سے زیادہ ہے جو اعداد و شمار میرے پاس ہیں. اس کے 4 بچے ہیں، ایک ماں باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، کرائے کا گھر ہے، وہ بچوں کو سکول پڑھانا چاہتا ہے، 3 وقت کا رزق حلال کھانا کھلانا چاہتا ہے. وہ کام پہ جاتا ہے تو کم سے کم لاہور میں ایک سٹاف سے دوسرے سٹاف کا 40 روپے کرایہ ہے. آنے جانے کا اس کا ایک دن کا 80 روپے لگ گیا. وہ 3 آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. مزدور آدمی عام بھٹی صاحب نہیں تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں یہ میٹر ہے. بھٹی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پٹھن قوم کا جو بھٹی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن عامر ضیاء صاحب کا ڈائریکشن یہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے نہ حکومت، نہ اپوزیشن، نہ اس ملک کی کوئی ایسی انٹلیکچوئل کلاس ہے جس کے پاس مستقبل کا کوئی ویژن اور خاکہ ہو. پھر انہوں نے اگزامپل برطانیہ کی دی 2nd ورلڈ وار کی. میں اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں. ہر رات
जर्मन एयरफोर्स वहां बॉम्बिंग करती थी कई महीनों तक, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने उनको उसके आगे के मुस्तकबिल का विजन दिया और वो खड़े रहे। आमिर ज़िया ये कह रहे हैं पाकिस्तान में विजन नाम की कोई चीज है ही नहीं। हुकूमत, ऑपोजिशन, इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल क्लास, किसी के पास डिस्क्रिप्शन और रिपोर्टिंग से आगे कोई चीज नहीं, वो ये कह रहे हैं। मैं इसको खुद सेकंड कर रहा हूं ना कि हमारे हुक्मरान हुकूमत में आने के लिए बुलंद व बाले दावा कर लेते हैं, चाहे कोई भी हो, ग्राउंड रियलिटी से आशना नहीं होते। बड़ी बड़ी बातें तो दीवारों पे भी लिखी है, देखना है कि प्रैक्टिकली इसके विजन के साथ किसी भी लीडर ने अपने मुल्क को क्राइसिस से निकाला। मोहित पीरजादा को प्रोग्राम इसलिए मिला, इसने बैलेंस करना है, उसको बेहतर करके चलाना है। अगर वो पहले से तबाह कर देगा तो मोहित पीरजादा साहब अपनी टीम से मुतमिन नहीं होंगे, उसको साइड पे कर देंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, इनकी गुफ्तगू में कोलो फेल में तजाद है। आप 5% यकीनन पॉपुलेशन बहुत खुश है, या 3%। मैं आप लाहौर तशरीफ लाएंगे ना, एक मैं आपको गुलबर्ग डिफेंस ले जाऊंगा जहां एक घर में 5-5 10 गाड़ियां हैं, और दूसरा युहानाबाद, धोबी घाट, सांदा, इस्लामाबाद में भी सर ऐसा ही है। मैं अगर 90% घरों में 3 वक्त की रोटी डॉक्टर मोहित पीरजादा दे दे तो मैं उधर सदा का मुस्तहिक हूं। अच्छा, आप रुक जाए मेरे साथ, रुक जाए। जमशेद इकबाल चीमा साहब की जो बड़ी एक सख्त चुभती हुई बात आमिर ज़िया साहब ने कर दी है कि हुकूमत के पास भी विजन नहीं है, ऑपोजिशन पे, इससे मुझे खासा इत्तफाक है कि आमिर ज़िया साहब जो कह रहे हैं कि इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास के पास और इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया के पास, एकेडेमिया के पास विजन नाम की कोई चीज़ नहीं है मुस्तकबिल की। आगे क्या करना है, 10 साल आगे क्या करना है? मैं इसे आप कह लें कि मतलब पार्शली इत्तफाक इसलिए कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में भरल कमी है। विजन है, मसलन जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये जो ना इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं हुए थे, हमारी गवर्नमेंट में हुए हैं। मसलन अब जब भी इकानमी की ट्रेल पढ़ेंगे, इकानमी की जब भी आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होंगी कि जिन मुल्कों में पोल्यूशन ज़्यादा है वो गुर्बत की एक वजह पोल्यूशन लिखी गई, फिर जिन मुल्कों में कन्फ्लिक्ट है वो एक वजह है बेसिकली गुर्बत की, फिर तीसरी होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे दौर में क्या हुआ, हमारे दौर में गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लाइमेट चेंज की लीडरशिप हमें मिली। क्लाइमेट चेंज की जब जिसने पोल्यूशन को कंट्रोल करना था या ग्लोबल वार्मिंग की लीडरशिप हमें मिली कि हमने उस पर काम किया। पहले मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछता हूँ आपकी फील्ड से रिलेटेड। आप हैं SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी। अभी आबादी बताई जाती है 22 करोड़ है, ठीक है, और चंद बरसों में ये आबादी जो है वो ग़ालिबन 2030 में शायद ये खासी ऊपर चली जाएगी, 25, 26, 27, 28 करोड़ हो जाएगी, फिर ये शायद 35 करोड़ हो जाए। आपकी हुकूमत ने कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़, कोई दस्तावेज़, कोई रिपोर्ट लिखी है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल का फूड सिक्योरिटी का क्या विजन हो? बड़ा ही अच्छा आपने बताया, सवाल किया है। बेसिकली ये है कि इस वक्त हम खा रहे हैं 2100 कैलोरीज। क्या कहते हैं? 2100 कैलोरीज खा रहे हैं पर डे, पर कैपिटा। दुनिया खा रही है, मिलनी चाहिए 2600, दुनिया एवरेज ग्लोबल 2900 है, 2900, ठीक है। अच्छा, डेवलप्ड वर्ल्ड में 3600-3700 है, ठीक है। अच्छा, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ इससे ज़्यादा है। अच्छा, अब 2900 करने के लिए, और दूसरा है कि हमको $8 अरब की इम्पोर्ट करें, और तीसरा है जो आबादी बढ़ रही है। अच्छा, आबादी, और हमारी आबादी बढ़ रही है 48 लाख सालाना, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगले 5 साल में जो आबादी बढ़ेगी वो आपकी बढ़ जाएगी 18%। 18% आबादी, तो अगर 48 कर ले 50, तो 50 का मतलब है कि 10 साल में 5 करोड़ लोग और आ जाएंगे कम से कम। जी डेफिनेटली 70% हम अगर ग्रो करें कैलोरीज में, कैलोरी प्रोडक्शन में, तो फिर हम मैच करते हैं ग्लोबल एवरेज को अगले 2028 या 2030 तक। पाकिस्तान का जो फूड सिक्योरिटी का आपका हल क्या है? हम तो इसमें बड़ा काम किया। देखिए, इसमें पहला काम किया, मैं जिस तरह बात कर रहा था, क्लाइमेट चेंज जो है इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में 1968 के बाद वाटर कंजर्वेशन नहीं हुई थी। 15 मिलियन आप कह लें 15 मिलियन एकड़ फीट पानी टोटल स्टोर होता था, हम 26 करने जा रहे हैं, ठीक है। डैम 10 बन रहे हैं। फिर ये था कि आपका इंडस वाटर से बाहर, इंडस बेसन से बाहर 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जिसको कभी छेड़ा ही नहीं था, जो कोहे सुलेमान और पहाड़ों से उतर के नुकसान करता था, उसमें हम डैम बना रहे हैं। हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान में 5 डैम बना रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 13 लाख एकड़ नई ज़मीन आबाद हो सकती है। अब यहाँ से लेके डेरा इस्माइल खान से लेके आगे जैकबाबाद तक दोनों तरफ उस पर, सो ये जो 27 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ये था कि अच्छा, दूसरा हमने बात कर रहे थे इसके मेरे जो चेंजेस हुई हैं, इसास एक बहुत बड़ी आपके गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा चेंज हुआ। फिर हेल्थ रिफॉर्म्स जो हैं। अच्छा, आमिर ज़िया साहब, आपने ये खतरनाक सवाल उठाया था, उसके बाद जो डिस्कशन हुई उस पर अपना कमेंट कर दिया ताकि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकूं।
بات یہ یقیناً اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج خود فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر سال ایک نیوزی لینڈ کو اپنے اندر شامل کر رہے ہیں. 45 لاکھ 48 لاکھ لوگ، اگر آپ اس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ویژن میں پاپولیشن کنٹرول نظر نہیں آتا، ایگریکلچرل ریفارمز آپ کو نظر نہیں آتا، نجکاری نظر نہیں آتی، لاس میکنگ اداروں کو ٹھیک کرنا، وہ جو پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں آپ کو نظر نہیں آتے. آپ کو بین الاقوامی سطح پہ میں پھر کہوں گا کہ جو آپ کا بھارت کے ساتھ معاملات ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کو وہ جو ایک میں کہتا ہوں نا کہ آپ نے صرف چرچل کی بات کی، ترکی کرائسس میں تھا تو کمال اتا ترک تھے وہاں پر، چین میں بحران تھا، ماؤ زے تونگ پیدا ہوئے. تو لوگ انقلابی رہنما آتے ہیں جو لوگوں ممالک کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہا. ہماری اشرافیہ کیا یا تو دھندا اور ان کی انٹرسٹ امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے. تو بھائی وہ لوگ کیسے جو ہے اس ملک کو تبدیل کریں گے، کیسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس ملک کے حوالے سے ایک نیا ویژن دیں گے. ویژن جو ہے وہ ہوتا ہے براڈ اسٹروکس میں، کہ جناب آپ کہتے ہو کہ ہمارا ہے کہ جی ملک کو مستحکم کرنا ہے، یہاں پہ جناب ہمیں ترقی لے کر آنی ہے اور طاقتور بنانا ہے اس ملک کو. بڑی چپسی کی بات کرتی، وقت میرا ختم ہو گیا. کاش کہ میرے پاس اور وقت ہوتا. عامر ضیاء صاحب کا، عارف حمید بھٹی صاحب کا، جمشید اقبال چیمہ صاحب کا اور اسی طرح مزمل کا بہت شکریہ. مزمل صاحب کا یہ بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی.